ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम नूर हयात के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। दोस्तों, चलते चलते हम रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के आधे अब्वाब ख़त्म कर चुके हैं। मेरी मुराद ये है कि आज हम नवें बाब का आगाज़ करने जा रहे हैं और हम बिल्कुल इस अहम दस्तावेज़ के बीचों बीच खड़े हैं। लेकिन जैसे ही हम नवें बाब में जाते हैं तो हमें पौलुस रसूल ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं और इसका अंदाज़ा थोड़ी देर में हमें हो जाएगा जब हम आज का हवाला पढ़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि अब पौलुस रसूल जो बात करने जा रहे हैं और मेरी मुराद 9वें, 10वें और 11वें अब्वाब से है, वो निहायत ही संजीदा है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इससे पहले पौलुस रसूल हमें जो कुछ बता चुके हैं वो अहम नहीं था या संजीदा नहीं था। मेरी मुराद ये है कि अब पौलुस रसूल हमें वो बातें बताएंगे जो कि हमारे रोज़मर्रा की बातचीत में शामिल रहती हैं, लेकिन शायद जिनका मतलब हम इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि हम अपना आज का हवाला पढ़ लें और फिर उसके तनाजुर में बात को आगे चलाएं। तो हमारा आज का हवाला है रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 18 आयात। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूहुल कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इस्राएली हैं और लयपालक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अबद तक खुदाए महमूद है। आमीन। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इस्राएल की औलाद हैं वो सब इस्राएली नहीं, और ना अब्राहम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादा का कौल ये है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊँगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की बात की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगुज़ीदगी पर मौकूफ़ है आमाल पर मबनी ना ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की, मगर ईसाऊ से नफरत। बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफ़ी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूँगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनसर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फ़िरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है ताकि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रूए ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। दोस्तों, इस हवाले में पौलुस रसूल की बात करने का अंदाज और बात करने की टोन से आपको पता चल गया होगा कि वो चंद निहायत अहम मौज़ूआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पूरे हवाले में जो एक चीज़ उभर कर सामने आई है वो पुराने अहदनामा के हवाला जात हैं, और मैं एक दफ़ा फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि पुराने अहदनामा को समझे बगैर हम ना तो नए अहदनामा को समझ सकते हैं और ना ही मसीहियत को पूरी तरह जान सकते हैं। वो बुनियाद है
اور اسی کی بنیاد پر پولس رسول اپنا اگلا آرگومنٹ، اپنی اگلی دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے دوستوں کہ ہمیں بہت دفعہ بائبل مقدس میں آگے پیچھے جانا پڑے، لیکن یہ سب چیزیں اہم ہیں اور ان کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اس حوالے میں بہت سی جگہ اسرائیل کا ذکر ہوا۔ اسرائیل کیا ہے اور اس کا خدا کی جو نجات کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں کیا مقام ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے یعقوب کو ایک نیا نام دیا تھا جو کہ اسرائیل تھا۔ اس کی اولاد اسرائیلی یا بنی اسرائیل کہلائے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایک مقام بھی ہے۔ خدا کے اس پورے پلان میں، اس پورے پروگرام میں ایک خطہ زمین ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ کیا بات یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسرائیل خدا کی بادشاہی کا استعارہ بھی ہے۔ ہم پرانے اسرائیل کی اور نئے اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام کرنے سے اسرائیل یعنی وہ پرانا اسرائیل قاصر رہا، وہ اس نئے اسرائیل نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے آ کر مکمل کر دیا۔ اور ہم جو خدا کی کلیسیاں ہیں، ہم بھی نیا اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ لفظ تو ایک ہے لیکن اس کے معنی بالکل جدا جدا ہیں، اور اس حوالے میں بھی ہمیں اس کے بہت سارے معنی نظر آئیں گے۔ پولس رسول ہمیں اسرائیل کی اہمیت سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، کوئی بہت سنجیدہ بات ہونے جا رہی ہے۔ پولس رسول ہمیں نجات کے بارے میں بتاتے بتاتے، پولس رسول ہمیں تصدیق اور تقدیس اور تجلی کے بارے میں بتاتے بتاتے، پولس رسول ہمیں اس جلال کے بارے میں بتاتے بتاتے جو ہمیں ملنے والا ہے، اچانک سے ایک نہایت ہی سیریس ٹون اختیار کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کو اپنی بات ثابت کرنی پڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات سامنے لائیں، وہ اپنے کریڈینشلز بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل روح القدس میں گواہی دیتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ آگے جو کچھ وہ کہنے جا رہے ہیں شاید بہت سارے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو، شاید بہت سارے لوگ اس کو مکمل طور پر سمجھ نہ پائیں، اس لیے پہلے سے ہی پولس رسول ہمیں یہ بتا دینا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں آگے کہنے جا رہا ہوں، ایک وہ بہت اہم ہے، دوسرا وہ بہت سنجیدہ ہے، اور تیسرے شاید وہ کچھ لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، اور میرا دل روح القدس میں گواہی دیتا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ ہے، جو کچھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ خدا کے الہام سے مجھے ملا ہے، یہ خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے مجھ تک پہنچا ہے، جو کچھ میں آگے بتانے جا رہا ہوں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے۔ وہ اپنی حالت کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی ایک ایسی بات ہے، کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ان کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہے، وہ پریشان ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو متواتر ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔
دوستو یہ بہت بڑی بات پولس رسول نے کر دی۔ ہمارے ہاں اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہماری عمر بھی تجھے لگ جائے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کو اپنی جان بھی اپنی اولاد کی خاطر دے دینی پڑی تو وہ ہنسی خوشی دے دیں گے۔ ان کی اولاد ان کے لیے اہم ہے۔ اسی طرح دوستو پولس رسول کے لیے وہ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور میری مراد بنی اسرائیل سے ہے، میری مراد یہودیوں سے ہے۔ وہ یہودیوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان کی خاطر اپنی نجات چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ مجھے بہت عزیز ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ نجات پا جائیں، وہ بھی مسیح میں ایمان کے درجہ تک آ جائیں تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کے فرزند بن سکیں۔ اور اس کے لیے اگر مجھے اپنی نجات اپنے ہاتھوں سے دینی بھی پڑ گئی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے پیچھے شاید ہمیں وہ محبت نظر آ جائے جو وہ اپنے لوگوں سے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے اپنی پرواہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی بچ جائیں، میرے قرابتی بچ جائیں۔ پولس رسول ان سے اس درجہ تک محبت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی نجات اپنے ہاتھوں سے گنوانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ان کے بھائی نجات میں داخل ہو جائیں، خدا کی بادشاہی کے فرزند بن جائیں۔ اب یہ کن بھائیوں کی، کن قرابتیوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ اسرائیل کی اولاد ہیں، وہ ایک قوم ہے جس کو خدا نے اپنے لیے علیحدہ کیا، اپنے لیے چن لیا، اس لیے وہ خدا کی بادشاہی کے حقدار ہیں۔ اور اب پولس رسول ہمیں بتائیں گے کہ کیسے وہ حقدار نہیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ بتا سکیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو کیا کیا استحقاق حاصل ہے، اسرائیل کی پریویلیجز کیا کیا ہیں۔ چوتھی آیت میں فرماتے ہیں وہ اسرائیلی ہیں۔ اب یہاں پر اسرائیل کی بات قوم کی حیثیت سے ہو رہی ہے، وہ قوم جو کہ یعقوب کے صلب سے نکلی، اس قوم کی بات ہو رہی ہے، یعنی بنی یعقوب یا بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اسرائیلی ہیں۔ سب سے پہلا ان کا کریڈنشل کیا ہے؟ سب سے پہلا ان کا استحقاق کیا ہے؟ کہ وہ یعقوب کی اولاد ہیں۔ یہاں پر ابراہم کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پر اسحاق کا ذکر نہیں ہو رہا، اور کیوں نہیں ہو رہا وہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ان کی سب سے بڑی پریویلیج کیا ہے، سب سے بڑا استحقاق کیا ہے؟ کہ وہ اسرائیلی ہیں اور وہ خدا کے نجات کے پلان میں شامل ہیں، وہ اس منصوبہ کا حصہ ہیں جو کہ خدا نے بنی نوع انسان کے لیے بنایا۔ اس کے علاوہ نہ صرف وہ اسرائیلی ہیں بلکہ وہ لے پالک ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ دوسروں سے پہلے بلائے گئے تھے، وہ دوسروں سے پہلے خدا کے خاندان میں شامل کر لیے گئے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو 8ویں باب میں ہم نے لے پالک ہونے کے بارے میں بہت طویل بحث کی تھی کہ خدا نے ہمیں چن لیا کہ ہم اس کی لے پالک اولاد ہوں، لیکن پولس رسول کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے چنے گئے تھے وہ اسرائیل کی اولاد تھے جو کہ لے پالک ہونے کے لیے چنے گئے۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں۔ خدا کا وعدہ تھا ان کے ساتھ،
کہ وہ ان کو اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا، وہ ان کو اپنے جلال میں داخل کرے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے گزرے وقتوں میں بھی اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا، اب میں اس خطے اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، کہ اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا خطہ ہونے کے باوجود دنیا کے لیے کس قدر اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تھا۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، شاید مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پولس کہتے ہیں کہ وہ جلال میں شامل ہیں، وہ ان کے ساتھ خدا نے عہد کیا، بلکہ عہد بھی نہیں، وہ اس کو جمع کے صیغے میں استعمال کرتے ہیں، عہود ان کے ساتھ کیے گئے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا وہ عہد تھے، خدا نے اسرائیل کے ساتھ کیا عہد کیا، خدا نے داؤد کے ساتھ کیا عہد کیا، اور اس سے پہلے ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا کیا عہد ہو چکے تھے، اسحاق کے ساتھ اور ابراہیم کے ساتھ اور نوح کے ساتھ۔ تو پولس رسول کہتے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا استحقاق یہ بھی ہے، ایک ان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ خدا کے عہود کے پاسدار ہیں، اور پھر خدا نے ان کو شریعت عطا کی۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہودی 3 باتوں پر بڑا فخر کرتے تھے۔ پہلی کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، وہ آل ابراہیم ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ مختون ہیں، اور تیسری یہ کہ ان کو خدا نے اپنی شریعت، اپنی پہچان عطا کی ہے۔ تو پولس رسول بھی یہاں کہتے ہیں کہ ان کے پاس عہود بھی تھے اور شریعت بھی، اور پھر خدا نے خود ان کو عبادت کرنے کا رنگ ڈھنگ بھی سکھایا تھا، اور ان کی عبادت کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آیا کرتے تھے، اور پھر وعدے بھی سارے انہی کے ساتھ کیے گئے۔ اور نہ صرف یہ، وہ کہتے ہیں قوم کے بزرگ بھی انہی کے تھے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعقوب کی تو وہ اولاد ہیں، لیکن ان کی اینسیسٹری میں کون کون آتا ہے، وہاں پر ہمیں اسحاق بھی نظر آتا ہے، وہاں پر ہمیں ابراہیم بھی نظر آتا ہے، وہاں پر ہمیں نوح بھی نظر آتا ہے، اور یہ سلسلہ یوں آدم تک چلتا چلا جاتا ہے۔ تو قوم کے بزرگ بھی انہی کے ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی کہ مسیح انہی میں سے تھا۔ قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، آمین۔ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، باقی تمام پریویلیجز، باقی تمام استحقاق اپنی جگہ، ان کا سب سے بڑا استحقاق کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی انہی میں سے آنا تھا، ابن داؤد کو بھی انہی میں سے آنا تھا، جس کے وسیلے سے خدا نے اپنے نجات کے ٹائم ٹیبل کو، نجات کے منصوبے کو اپنی آخری منزل تک، ختمی منزل تک پہنچانا تھا، اور جس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، جسمانی طور پر تو وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن وہ سب سے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، یعنی وہ صرف انسان ہی نہیں ہے، وہ خدا بھی ہے۔ انسان ہوتے ہوئے اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، لیکن خدا ہوتے ہوئے وہ سب سے اوپر ہے، اور خدا ہوتے ہوئے وہ ہماری ہر طرح کی حمد و تعریف کے قابل ہے، آمین۔ اس سے پہلے کہ پولس رسول ہمیں یہ بتائیں کہ کیوں ان کا دل اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے قرابتیوں کے لیے برابر دکھتا رہتا ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان کے قرابتی ہیں کون۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہیں، وہ اسرائیل ہیں، وہ اسرائیل جس کو خدا نے چنا تاکہ وہ اس کے لوگ کہلائیں اور وہ ان کا خدا ہو، اور پھر خدا نے سارے وعدے بھی اور عہود بھی ان کے ساتھ کیے، ان کو جلال بھی دیا، اور پھر اپنا بیٹا جب اس دنیا میں بھیجنا تھا
تو اس نے اسی قوم کا انتخاب کیا کہ انہی میں سے ہو۔ 6 آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، یعنی وہ سب کے سب خدا کی بادشاہی کے آٹومیٹکلی حقدار نہیں ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پولس رسول کا دل دکھتا ہے، یہ وجہ ہے کہ پولس رسول اپنے بھائیوں کے لیے پریشان ہے کہ اتنا سب کچھ رکھنے کے باوجود، اتنا استحقاق رکھنے کے باوجود وہ سب کے سب خدا کی بادشاہی کے فرزند نہیں ہیں۔ یہ اور بات کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور وہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جسمانی طور پر یعقوب کی اولاد ہیں، وہ جسمانی طور پر اسرائیل ہیں۔ لیکن پولس رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ سب کے سب اسرائیل تو ہیں، جسمانی طور پر وہ اس قوم سے تو تعلق رکھتے ہیں جن کا باپ یعقوب ہے، جن کا باپ اسرائیل ہے، لیکن وہ سب کے سب خدا کی بادشاہی کے حقدار نہیں۔ اور پولس رسول اس پہ پہلے بھی اسی خط میں بحث کر چکے ہیں، اور 7ویں آیت میں وہ کہتے ہیں، اور نہ ابراہام کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ اس سے پہلے پولس رسول ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ جو ابراہام جیسا ایمان رکھتے ہیں صرف وہی ابراہام کے فرزند ہیں۔ جسمانی طور پر تو بہت ہوں گے، لیکن ایمان کی روح سے ہم سب جو کہ ابراہام جیسا ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پولس رسول نے بتایا تھا کہ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں ایک واقعے کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ اس کا ایمان، ابراہام کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو جو ابراہام کا سا ایمان رکھتے ہیں وہ ابراہام کے فرزند ہیں۔ لیکن یہاں پر پولس رسول ایک اور بات ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہام کی اولاد تو بہت ساری تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے ابراہام سے اسماعیل پیدا ہوا تھا، لیکن اسماعیل وعدہ کا فرزند نہیں تھا، وعدہ کا فرزند اسحاق تھا۔ اسی طرح اسحاق کے بعد بھی، سارہ کے بعد بھی ابراہام کی اولاد ہوئی، لیکن ان سب کو ہم اسرائیلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ یعقوب کی اولاد نہیں تھے۔ یعقوب کی اولاد وہی کہلائے گی کہ جو اسحاق سے آگے بڑھی۔ اسماعیل کی اولاد اور ابراہام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد اسرائیلی نہیں کہلائے گی۔ تو سب آل ابراہیم، سب ابراہام کی اولاد وعدے کے فرزند نہیں ہیں، وہ خدا کی اس پلان کا حصہ نہیں ہیں، خدا کی نجات کے ٹائم ٹیبل کا حصہ نہیں ہیں۔ 8ویں آیت میں پولس رسول بتاتے ہیں، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، سب کے سب نہیں۔ ابراہام کی ساری اولاد اس برکت میں شریک نہیں ہے جو خدا نے اس کو دی تھی۔ یاد رہے کہ جب خدا نے ابراہام سے یہ تقاضا کیا کہ وہ اپنا ملک ہاران چھوڑ کر ملک کنعان میں آ جائے، تو خدا نے اس کے ساتھ 3 وعدے کیے تھے۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے ایک بڑا نام بخشوں گا، اور تیسری بات، میں تجھے ایک بڑی برکت دوں گا۔ اور وہ برکت کیا تھی؟ وہ برکت یہ تھی کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے، نجات پائیں گے، خدا کی نجات میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن پولس رسول کہتے ہیں یہ وعدہ ابراہام کی ساری اولاد کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف اس اولاد کے لیے تھا جو وعدہ کے فرزند اسحاق سے پیدا ہوئی۔
کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ دوستو میرے پاس اب وقت زیادہ نہیں بچا اور یہ بات بہت زیادہ تفصیل مانگتی ہے۔ اس بات کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح اور فرشتوں کی صورت میں وہ جو 3 مرد ابراہم کے ڈیرے پر آئے تھے اور جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سال موسم بہار میں تیری بیوی کے ہاں بیٹا ہوگا، سارا کے ہاں بیٹا ہوگا۔ اب وہ بیٹا ابراہم کا بھی ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ سارا کا بیٹا ہوگا۔ اور دوستو ایک چیز کی یاد دہانی کرا دوں، شاید یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بائبل مقدس میں جہاں کہیں مرد کو چھوڑ کر عورت کو سامنے لایا جاتا ہے، یہ مخلصی کی، یہ نجات کی کہانی ہوتی ہے۔ سارا کے بیٹا ہوگا، اور سارا کا بیٹا وہ وعدہ کا فرزند ہے جسے کہ خدا اپنے نجات کے پلان کو، اپنے نجات کے منصوبے کو آگے بڑھائے گا۔ پھر بتا رہا ہوں، بائبل مقدس میں جہاں کبھی کوئی عورت فور فرنٹ پہ آتی ہے، سمجھ لیجئے گا کہ اس واقعے کا تعلق سیدھا ڈائریکٹ نجات کے ساتھ اور مخلصی کے ساتھ ہے۔ تو اگر ابراہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تیرا بیٹا ہوگا، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ سارا کا بیٹا ہوگا، تو یاد رکھیں کہ اس سے خدا کا وہ مقصد آگے چلنے والا ہے، خدا کی نجات کا ٹائم ٹیبل آگے چلنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہم سب بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کیسے سارا نے شک کیا، وہ ہنس دی، لیکن پھر بھی خدا کا وعدہ اپنی جگہ قائم رہا، اور مافوق الفطری طور پر، سپر نیچرل طور پر ایک بیٹا ابراہم کو عنایت کیا گیا، ابراہم اور سارا کی ضعیفی میں، اور اسی ایک بیٹے سے پھر خدا کی وہ سارے منصوبے آگے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو بہت ساری باتیں آج آپ سے کرنی تھیں، لیکن وقت کی قید ہے، بہت کچھ ابھی ہم نے جاننا ہے۔ پولس رسول ہمیں اور بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا توقف کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی آئندہ قسط کا انتظار کرنا پڑے گا، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند میرا اور آپ ہم سب کا حامی رہے، ہم سب کا محافظ رہے، اور ہم سب کو اپنے کلام کی گہری سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کے پسندیدہ پروگرام نور حیات سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔